बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे कि ज़र्फ़ वाले दुश्मन कौन होते हैं। अपनी रोशन इस्लामी तारीख से आपको इंतहाई दिलचस्प किस्सा सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप इंजॉय करेंगे। उसके बाद तमाम निज़ाम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं। ये किसने इंकशाफ किया है? बहुत बड़ा इंकशाफ। और निज़ाम के मुंह पर जनाटेदार जो है वो थप्पड़ रसीद किया है। उसके बाद बुशरा बीबी का बयान कल से बड़ा डिस्कस हो रहा है और आले सऊद। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और फिर 100 अफसर चाहिए। ये किसने कहा? ये कहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इजाज इसहाक खान ने। बहुत दबंग जज हैं और आज उन्होंने इंकशाफ किया कि जब उन्होंने इमरान खान से मुलाकातों वाला केस लिया तो उनको अजीज़ों और दोस्तों ने कहा कि ये तुमने किस में हाथ डाल दिया है, ये तुम क्यों ये केस जो है वो सुन रहे हो। अब आप अंदाजा करें हीट का। लेकिन सरदार जस्टिस इजाज इसहाक खान ने उस केस में इमरान खान पर मुलाकातों पर पाबंदी ख़त्म की और उनके वकला और रहनुमाओं को उनसे मिलने की इजाज़त दी। आज उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने कहा कि अगर 100 अफसर इनकार कर दें फ़ोन सुनने से और अहकामात मानने से तो निज़ाम ठीक हो सकता है। यही हमारा इस्तगास है, यही हमारा मुकदमा है कि यहाँ पे सारा कुछ फ़ोन पे चलाया जा रहा है, यहाँ पे सारा कुछ हाइब्रिड है, यहाँ पे सारा कुछ दिखावा है। आज सरदार इजाज इसहाक खान ने वाज़े तौर पे कह दिया, यकीन करें आज की कार्रवाई अगर लाइव चलती तो कौम के कानों से धुआं निकल जाता जो आज इजाज इसहाक खान ने कहा है। मैं आगे चल के मजीद उसकी आपको तफसील बताऊंगा। लेकिन क्रंच ये था कि 100 बंदे खड़े हो जाएं। आपको कई दफ़ा बता चुका हूं कि हम नौकरियों के मारे हुए लोग, हम तनख्वाहों के मारे हुए लोग कि बस नौकरी लगी है, तनख्वाह जो है वो टाइम पे आ रही है, कोई गैरत, कोई इज्जत, कोई अपने ओहदे का ख्याल वो मेरे समेत कोई नहीं करता। और यही बात आज जस्टिस साहब ने कही कि 100 बंदे काश मिल जाते और जो डट जाते, इनकार कर देते। लेकिन आज बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं, नैब ने किए हैं, क्योंकि बुशरा बीबी को कहा गया था कि वो नैब अदालत के सामने पेश हों वरना उनकी ज़मानत जो है वो मनसूख कर दी जाएगी। तो बुशरा बीबी वो पेशावर से अदालत नहीं पहुंची और उनकी जो ज़मानत थी वो कैंसिल कर दी गई और उनके वारंट भी जारी कर दिए गए। ये जारी होने थे क्योंकि बुशरा बीबी ने बयान भी दिया और वो एहतजाज के हवाले से वो पॉलिसी भी दे रही हैं और हिकमत अमली भी बता रही हैं। तो ये वारंट जो है वो जारी होने थे, वो हो गए। उसके बाद बुशरा बीबी ने कल एक 8 मिनट का या 9 मिनट का बयान जारी किया। मेरी नज़र में उस बयान को इतना लंबा नहीं होना चाहिए था क्योंकि बुशरा बीबी का कोई ख़ास तजर्बा नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल उन्होंने बयान दे दिया। उस बयान की जो अहम बात थी ना, पहले तो उन्होंने दावत दी कि वकील बाहर आए, रक्शे वाले बाहर आए, आम नौजवान जो है ना वो बाहर आए और 24 नवंबर को एहतजाज में शिरकत करें, यह आपकी आज़ादी की जंग है, सो एंड सो। ये उन्होंने बयान दिया। उसमें उन्होंने एक बात कह दी कि जब इमरान खान मदीना मुनव्वरा गए तो वो नंगे पांव उस सरजमीन पर उतरे और वहां से उसके बाद जो है वो कॉल शुरू हो गई कि हम तो शरीयत को ख़त्म करना चाहते हैं, ये तुम किसको उठा कर ले आए हो जो शरीयत का ठेकेदार बन रहा है। अब मज़े की बात यह है कि इसमें कहीं भी किसी भी मुल्क का नाम नहीं लिया गया कि कहाँ से कॉल्स आएं। यानी अजहर मुशवानी ने जो है ना वो इसका किया है, इस पे ट्वीट किया है। डॉक्टर शहबाज गिल ने किया है कि सबसे ज़्यादा इस पे तकलीफ जो है वो जनरल बाजवा को हुई थी और जनरल बाजवा के ससुर को हुई थी, क्योंकि जनरल बाजवा के ससुर के बारे में मार्केट में अजीबो गरीब जो है वो खबरें वो गर्दिश करती रही हैं। और फिर ये तो पहले दिन से है कि जब से इमरान खान रियासत मदीना की बात करते थे, जिक्र करते थे, तो कई लोगों के पेट में मरोड़ उठते थे कि जी रियासत मदीना क्यों।
یعنی ریاست مدینہ کو اور ہماری جو ہے وہ روایات کو ختم کرنے پر لوگوں نے کتنا زور لگایا، کتنی انویسٹمنٹ کی۔ عمران خان جو ہے وہ پھر بات کرتے ہیں جو ہے نا ریاست مدینہ کی۔ بشرا بی بی نے بیان دے دیا، انہوں نے کسی ملک کا نام بھی نہیں لیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنا ریال پاکستان میں آتا ہے ان مولویوں کے لیے اور ان جو ہے نا وہ صحافیوں کے لیے، وہ آپ کی سوچ ہے۔ انہوں نے کپڑے پھاڑ لیے، انہوں نے جو ہے نا گھنگرو باندھ لیے۔ سب سے پہلے وہ غلیظہ فاروقی وہ میدان میں آئیں کہ جی سعودیہ سے تعلقات خراب ہو گئے، سعودیہ سے یہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کل جو وہ ننگ دھڑنگ جو ہے نا وہ ناچ گانا ہو رہا تھا کعبہ کی شبیہ کے سامنے اور اس کے ارد گرد، تو یہ کہاں مرے پڑے تھے؟ یہ مولوی کہاں تھے؟ یہ 1.5 ٹن کا طاہر اشرفی کہاں تھا؟ اور وہاں پہ WWE ریسلنگ ہو رہی ہے، اس وقت یہ کہاں مر جاتے ہیں؟ تو وہ یہ تو محمد بن سلمان خود جو ہے وہ ماڈرنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ بشرا بی بی نے تو نام بھی نہیں لیا۔ آپ ان کے اقدامات دیکھ لیں، یعنی یہ وہ اقدامات ہیں، آپ کو شاہ فہد کے دور میں نظر آئے، آپ کو کنگ عبداللہ کے دور میں نظر آئے، یا پیچھے چلے جائیں تو فیصل کے دور میں نظر آئے۔ اس وقت بھی تیل تھا، اس وقت بھی کھربوں ڈالر سے ان کے پاس۔ تو اس کو میرا خیال ہے محمد بن سلمان کو بدہضمی کر گئے ہیں یہ ریال، کہ وہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو عورتیں ہیں وہ گاڑیاں چلا رہی ہیں، اور ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ کوئی جو ہے نا وہ فیسٹیول ہو رہا ہے، یعنی کبھی قومی دن کے نام پر، کبھی یا پہلے آپ آل سعود کی جو اداؤں پہ بھی غور کریں۔ نام بشرا بی بی نے تو نام نہیں لیا، بشرا بی بی نے بیان دیا کہ کالز آئیں اور لازمی کالز آئی ہوں گی، کیونکہ یہ بندے کدھر برداشت ہیں۔ یعنی عمران خان کی شلوار قمیض بھی ڈسکس ہوئی کہ یہ شلوار قمیض پہن کے اور جو ہے نا وہ کپتان چپل پہن کے چلا جاتا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ جو خاکی انگریز ہیں، یہ جو 2 نمبر انگریز ہیں، یہ جو 1947 کی ایسٹ انڈیا کمپنی کی اولاد ہیں، ان کو بڑا چبھتا، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹائی کوٹوں والے ہیں، یہ جو ہے نا 70 لاکھ کا سوٹ پہننے والے ہیں، وہ اسی طرح چلا جاتا شلوار قمیض میں۔ تو یہ بھی ڈسکس ہوا۔ تو بہرحال بشرا بی بی کے بیان سے پہلے نا آپ آل سعود کی یا محمد بن سلمان کی جو ہے وہ آپ ادائیں بھی چیک کر لینا کہ شریعت عمران خان وہاں پہ جو ہے نا وہ ختم کر رہا ہے یا شریعت وہ خود ختم کر رہے ہیں، یہ وہ خود اپنے اصول جو ہے کہ جی وہ بڑے سینسٹیو ہیں، کعبہ اور مدینہ کو لے کر بڑے وہ حساس ہیں۔ وہ ایک منافق اعظم انصار عباسی کہہ رہا تھا، تو کل پرسوں جو ہے نا حساس نہیں تھے، وہ جو ننگ دھڑنگ ناچ ہو رہا تھا، وہ جو ڈانس ہو رہا تھا، ہمارے تو دل یہاں بیٹھ کے دکھ رہے تھے کہ یہ کس سرزمین پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کو جو ہے نا وہ حساس نہیں تھا۔ اور محمد بن سلمان کون سا چابیاں لے کر ڈیالہ جیل کے باہر کھڑا ہے کہ جی وہ ڈیالہ جیل کا جو ہے نا، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے بھائی، پاکستان کی قوم کا مسئلہ ہے۔ پاکستانی قوم چاہے تو باہر نکل آئے، پاکستانی قوم چاہے تو تبدیلی لے آئے۔ اس میں سعودیہ کون ہوتا ہے جو ہے نا کہ جی وہ انٹرفیئر؟ لیکن ظاہر ہے جہاں کا وزیر اعظم کہتا ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، جو بھکاری ہوتے ہیں وہ ان کی کوئی چوائس نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اس بیان کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے، اور کیوں اچھالا جا رہا ہے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ یعنی اگر بشرا بی بی نے بیان دے بھی دیا، ان کا واضح اشارہ آپ یقین کریں کہ باجوہ اور اس کے سسر کی طرف تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی ان کی فیملی سے پوچھ لیں، کیونکہ باجوے کے سسر نے جو غدر مچایا عمران کے دور میں، عمران کا ٹوٹل جو ہے وہ یہ حکومت سے جانا، اس میں 50% باجوہ کے سسر کا ہاتھ تھا۔ جو ملاقاتیں کر رہا تھا، یعنی اپنے پاس بلا کے جنرل فیض کو، خواجہ آصف کو، سب کو، یہ اس نے جو ہے نا وہ بادشاہ گھر بنا ہوا تھا باجوہ کا سسر۔ تو بہرحال اگر بشرا بی بی نے بیان دے دیا ہے نا، اور اس میں کوئی جھول تھا، اس نے کسی کا بھی نام نہیں لیا، لیکن یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، کرکڑیں ریال آتے ہیں ادھر اور ٹائم پہ آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اتنی مضبوط جہاں پہ لابی بنا رکھی ہے، وہ ذرا خود اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ شریعت کون ختم کر رہا ہے۔ وہ بشرا بی بی کے کہنے پہ کر رہے ہیں، وہ جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں،
اور یہ اسرائیل کو تسلیم کروانے والا پروجیکٹ کس کا ہے؟ ویڈیو جاری ہے، میں درمیان میں اس لیے اٹپکا ہوں کہ آپ کے لائکس کم ہیں، آپ کے کومنٹس کم ہیں، آپ کے شیئرز کم ہیں، اور آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ کم ہے۔ میں نے آپ لوگوں کا کیا قصور کیا ہے؟ کیونکہ میں بڑا آدمی نہیں ہوں یا کسی چینل پہ نہیں بیٹھتا، اس لیے تو مہربانی کر دیا کریں، یہ چیزیں کر دیا کریں۔ یہ محمد بن سلمان صاحب کا ہے جو نیوم بن رہا ہے، وہ کس کا پروجیکٹ ہے؟ وہ محمد بن سلمان صاحب کا ہے۔ اور سنچری ڈیل آف دی سنچری ابراہم ایکارڈ، ٹرمپ اور محمد بن سلمان کا، یہ کیا پروجیکٹ تھا؟ اسرائیل کو تسلیم کروانا تھا، اور کروایا، یو اے ای سے کروایا، اس کے علاوہ جو ہے نا بحرین سے کروایا، پھر وہ ٹرمپ ہار گیا۔ تو پہلے وہ اپنی ادعاؤں پہ غور کریں۔ بشرا بی بی کا اتنا بیان ہیوی نہیں ہے کہ بشرا بی بی کے کہنے سے وہاں شریعت ختم ہو جائے گی۔ اب میں آپ کو ایک انتہائی دلچسپ قصہ سناتا ہوں۔ جنگ صفین ہو رہی تھی، ہم نہ جنگ صفین کے نتائج پہ بات کریں گے، نہ ہم جنگ صفین کی کوئی اور شرعی حیثیت پہ بات کریں گے کہ صرف ضرب والے دشمن کون ہوتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں۔ ایک ملنگ سے صحابی تھے، وہ کیا کرتے، وہ سارا دن، یہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نام ہے جو یاسر ملی کو مار رہی ہے اور جو لڑکیوں کی انگلیاں توڑ رہی ہے، دروازے توڑ رہی ہے، ان کے نام ہے۔ ایک ملنگ سے صحابی تھے، وہ سارا دن مولا علی کی سائیڈ پر جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ کے لشکر سے جنگ کرتے۔ ٹھیک ہے جی، جو ہی کھانے کا وقت ہوتا تو وہ صحابی مولا علی کا لشکر چھوڑ کے اور جو ہے نا وہ حضرت امیر معاویہ کے جو ہے نا وہ چھاونی میں چلے جاتے اور کھانا کھاتے۔ یعنی سپاہیوں نے ایک دن دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، چوتھے دن وہ پکڑ کے اس ملنگ صحابی کو حضرت امیر معاویہ کے سامنے لے گئے اور انہیں مدعا بتایا کہ یہ سارا دن ہمارے خلاف لڑتا ہے علی کی طرف سے اور کھانا کھانے ادھر آ جاتا ہے۔ تو امیر معاویہ نے جو ہے وہ غصہ کیا اور جو ہے وہ ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہے۔ تو اس ملنگ صحابی نے کہا کہ امیر سیدھی بات ہے کہ میں مولا علی کی طرف سے لڑتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ مولا علی حق پر ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، میں مولا علی کی طرف سے لڑتا ہوں کہ مولا علی کے پیچھے نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ لیکن تیسری بات یہ ہے کہ مولا علی کے لنگر پر وہ روکھی سوکھی روٹی اور جو ہے نا کبھی نمک کا شوربہ اور کبھی کھجوریں یہ ملتی ہیں، لیکن آپ کے لنگر پہ بکرے اور جو ہے نا گوشت اور کھجور اور بڑا زبردست کھانا ہوتا ہے۔ میں لڑتا ان کی طرف سے ہوں، کھانا کھانے ادھر آ جاتا ہوں۔ کیا ہوا؟ جی بالکل، حضرت امیر معاویہ نے مسکرا کر کہا کہ اس کو جاری رکھنے دو، یہ صبح ہمارے خلاف جنگ کرے اور کھانا کھانے ادھر آ جائے، سب سے پہلے اس کو کھانا دیا کریں، اس کے اپنے نظریات ہیں، یہ اپنے نظریات پہ قائم رہے، خبردار اگر کسی نے اس کو یہاں آنے سے منع کیا، لڑے علی کی طرف سے، نماز علی کے پیچھے پڑے، لیکن کھانا جو ہے وہ ہمارے لنگر سے کھائے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ میں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے نا محسن نقوی، جو اپنے نام کے ساتھ نقوی لکھتے ہیں، ان کے نام یہ واقعہ کرنا تھا کہ جو ظرف والے دشمن ہوتے ہیں نا، جن کا ظرف ہوتا ہے، جن میں غیرت ہوتی ہے، دشمنی اپنی جگہ، جنگ اپنی جگہ، لیکن ظرف اپنی جگہ، یہ ظرف والے لوگ ہوتے ہیں۔ جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس میں ظرف کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی کو نہیں بخشا جا رہا، نہ کسی بوڑھے کو، نہ بزرگ کو، نہ بچوں کو، نہ نوجوانوں کو، سب کو ایک ہی لاٹھی کے ساتھ جو ہے وہ ہانکا جا رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مین مدعے پہ۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ سماعت تھی کہ پی ٹی آئی کے وکلا کو اور لیڈروں کو عمران خان سے جو ہے وہ ملاقات نہیں کرنے دی جاتی۔ آر پی او راولپنڈی اور جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ وہ وہاں پہ موجود تھے اور شعیب شاہین موجود تھے۔ تو آر پی او نے بھی معافی مانگی اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے بھی معافی مانگی۔ شعیب شاہین نے جسٹس صاحب کو کہا کہ جسٹس صاحب جب ہم جاتے ہیں نا ملاقات کرنے کے لیے تو یہ ہمیں 4 گھنٹے وہ انتظار کرواتے ہیں۔ تو جسٹس صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا کہ شعیب شاہین صاحب آپ ان پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ نظام کون چلا رہا ہے؟ ان کی کن پٹی پر جو ہے وہ گنے رکھ کے ان سے فیصلے لیے جا رہے ہیں
اور پھر جسٹس صاحب نے کہا، جس طرح میں نے کہا کہ اگر یہ کاروائی لائیو آتی نا تو آج پوری قوم، کیونکہ جسٹس اعجاز نے وہ سارے نقاب، وہ سارے پردے، وہ سارے جو ہے نا وہ بادشاہ ننگا ہے کپڑے جو ہے نا کھینچ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جنگلے پہ ڈال دیے۔ جسٹس اعجاز نے کہا کہ ان کی کن پٹیوں پہ گنے رکھ کر جو ہے وہ ان سے فیصلہ کروایا جاتا ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو حالت ہو چکی ہے، پاکستان کے عدالتی اختیارات، پاکستان کی کسی عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور یہ نظام کہیں اور سے وہ کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب جسٹ امیجن، یہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان کہہ رہے ہیں جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، کہ یہاں پہ جو ہے وہ کوئی نظام، اور یہ روزانہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سارا دکھاوا ہے، سارا دکھاوا ہے۔ پہلے جو ہے نا وہ ٹی وی پہ آ کر کہ عزیز ہم وطنوں آج سے جو ہے نا مارشل لا لگا دیا گیا ہے اور اب میں چیف ایگزیکٹو ہوں یا اب میں صدر ہوں، لہٰذا جو ہے آج سے آپ لوگ جو ہے وہ کیڑے مکوڑے ہیں، پہلے بھی ہیں ہم۔ لیکن اس دفعہ کام یہ کیا گیا ہے کہ جی بالکل جو ہے وہ پیچھے بیٹھ کے آگے مٹی کے مادو بٹھا دیے گئے ہیں، آگے پتلے بٹھا دیے گئے ہیں، آگے کھٹ پتلیاں بٹھا دی گئی ہیں کہ گالیاں بھی ان کو پڑیں، یہ گالیاں بھی سمیٹیں، اور جو ہے نا وہ مہنگائی، بے روزگاری اور جو ہے نا وہ جو کچھ بھی ہے وہ ان کے گلے میں پڑے، لیکن انجوائے ہم کریں، یعنی جو اصل اقتدار ہے اس کو جو ہے وہ ہم انجوائے کریں۔ تو سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا کہ ایک دو جو ہے وہ افسروں نے پہلے نہ کی تھی، اب پتہ نہیں ان کا اشارہ کس طرف تھا، ان کا آج تک جو ہے وہ پتہ نہیں چلا، اور تمام کا تمام نظام وہ کوئی اور چلا رہا ہے۔ یہ نظام جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے، یعنی جو ہے وہ قوم کو یقین کریں کہ قوم کو اس پوزیشن پہ لایا جا چکا ہے کہ قوم کھڑی نہ ہو، قوم کی ٹانگوں میں جان ہی نہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیں نا انٹرنیٹ بند، آپ دیکھیں نا فون بند، آپ دیکھیں نا یہ جو ہے وہ سرمایہ جو ہے نا کار یا تاجر وہ درخواستیں دے رہے ہیں اس احتجاج کے خلاف۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تاجر خود درخواست دے رہے ہیں کہ دلوائی جا رہی ہے؟ کیونکہ ان کا وکیل حکومت کا وکیل ہے رضوان عباسی۔ بہرحال سردار اعجاز اسحاق خان نے آج دریا کو بلکہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ عدالتوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اب پارلیمنٹ کے بس کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ سردار اعجاز اسحاق وہ سپریم کورٹ کا حال دیکھ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ میں پہلے قاضی فائد عیسیٰ نے کیا کیا، پھر قاضی فائد عیسیٰ کے بقول قاضی فائد عیسیٰ کہ میں نے یحییٰ آفریدی کو جو ہے وہ چیف لگوایا، میں نے جسٹس منیب کا راستہ روکا، میں نے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا۔ سردار اعجاز اسحاق خان جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ساتھ کیا کیا گیا، اور رات کو عامر فاروق نے آئین ہی نیا لکھ دیا۔ آئین میں ہے کہ آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ جلوس نکال سکتے ہیں، آپ حکومت کے خلاف دھرنا دے سکتے ہیں۔ اور اس عامر بندوق نے کیا فیصلہ کیا؟ عامر بندوق نے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ احتجاج کرنے کے لیے 7 دن پہلے درخواست دیں کہ ہم نے آپ کے خلاف احتجاج کرنا ہے، چونکہ آپ ناجائز ہیں، کیونکہ آپ 2 نمبر طریقے سے آئے ہیں، کیونکہ آپ فارم 47 کی وجہ سے آئے ہیں، تو ہم نے آپ کے خلاف احتجاج کرنا ہے۔ یہ آئین کو ہی دوبارہ لکھ دیا یہ جو ہے نا قاضی عامر بندوق نے، حالانکہ آئین میں تو آلریڈی درج ہے کہ آپ کو احتجاج کا حق حاصل ہے، آپ کو جلوس کا حق حاصل ہے، آپ کو نعروں کا حق حاصل ہے، لیکن یہ کون کروا رہا ہے؟ بالکل، یعنی یہ جو ہے نا وہ، اور پھر میں نے کل بھی آپ کو بتایا کہ صرف نومبر میں جو ہے وہ 100 سے زیادہ سیکیورٹی اہلکار اور سیولین وہ شہید ہو چکے ہیں۔ وہ کس کے کھاتے میں؟ یعنی وہ تو کام نہیں ہو رہا نا، اپنے تو کام ہو نہیں رہا۔ اپنا کام عمران خان نے کہا جی کہ وہ ایک خاص بندہ ہے جس کی مرضی ہوگی تو مجھے چھوڑا جائے گا، جس کی مرضی ہوگی تو مجھ پہ مقدمے بنیں گے، اور وہ بندہ کون ہے؟
یعنی ظاہر ہے جس کو جسٹس اعجاز اسحاق خان نے نام نہیں لیا لیکن بتا دیا کہ یہ نظام کون چلا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔